औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगियों में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आज हम तीसरे पारे का ख़ुलासा बयान करेंगे। कुरान मजीद का तीसरा पारा तिलकर रसूलों से शुरू होता है और इसकी इब्तदा में ही अल्लाह तबारक व तआला हमें ये बता रहे हैं कि रसूलों में से बाज़ रसूलों को बाज़ पर फजीलत अता की गई है, लेकिन ये फजीलत इस अंदाज के साथ है कि किसी को किसी ख़ास काम में कोई फजीलत अता की गई हो, किसी को किसी ख़ास काम में फजीलत अता की गई हो, लेकिन किसी दूसरे पैगंबर को या किसी दूसरे रसूल को डिग्रेड करके एक पैगंबर की शान बयान करना, ये इस्लाम के उसूलों के मनाफी है। इस्लाम हमें ये पैगाम दे रहा है कि मुख्तलिफ़ अम्बिया और मुख्तलिफ़ रसूलों को मुख्तलिफ़ जो खुसूसियात हैं उनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी गई है। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए और हमारे आका व मौला ताजदार ख़त्म नबूवत सरदार अल-अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नसीब हुई और अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ अता हुआ। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात हैं कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, आंधे को हाथ लगाते तो शफा आ जाता। फिर रूहुल कुद्स के ज़रिए से ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की गई। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई गई कि मुख्तलिफ़ अम्बिया को, मुख्तलिफ़ रसूलों को मुख्तलिफ़ अंदाज के साथ फजीलतें अता की गई हैं। अब आगे जाके इस आयत के साथ ही अल्लाह तबारक व तआला अगला पैगाम ये देते हैं कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का हुक्म दिया जा रहा है, यानी ज़कात की बात की जा रही है कि जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको बढ़ा चढ़ा कर अता करता है। और फिर इसके साथ ही अल्लाह तबारक व तआला फिर ये फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन किसी की कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, कोई दोस्ती कायम नहीं आएगी, कोई दोस्ती काम नहीं आएगी। उस वक्त आपको उस वक्त अगर काम आएगी तो सिर्फ मुत्तकीन की जो संगत है, नेक लोगों की जो दोस्ती है, सालिहीन का जो कुर्ब है, वो आपको काम आएगा। और फिर काफिरों के बारे में फरमाया कि काफिर तो हैं ही जालिम, जो हक को जुटला देता है, जो वाज़े निशानियां आने के बाद सच्चाई को तस्लीम नहीं करता, जो हकायक से रूगर्दानी करता है, तो कुरान की टर्मिनोलॉजी में वो जालिम कहलाया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको जालिम कह रहे हैं। इसके साथ ही फिर आगे आयतुल कुर्सी शुरू हो जाती है, जिसके बड़े ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। आयतुल कुर्सी में अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत बयान होती है और अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात बयान होती हैं कि वो हमेशा हय्य क़य्यूम है, हमेशा ज़िंदा और जावेद रहने वाला है, न उसको ऊँघ आती है न नींद आती है, ज़मीन व आसमान का मालिक है। इज़्न शफ़ाअत की बात हो रही है कि अल्लाह के इज़्न के बगैर क़यामत के दिन कोई शफ़ाअत नहीं कर सकेगा। हदीस शरीफ में इस आयतुल कुर्सी की बड़ी फजीलत बयान की गई है कि शैतानी अमलियात हों, सफली अमलियात हों, तो सूफिया ने हदीस की तशरीहात के ज़रिए बताया है कि जहाँ पे आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो वहाँ से शयातीन भाग जाते हैं, वहाँ से सरकश लोग भाग जाते हैं। तो आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला जो है वो अल्लाह की रहमतों के ख़ास हिसार में आता है। किसी चीज़ की हिफाजत अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो उस पर आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दें, अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास हिफाजत में आ जाएगी। रात को सोने से पहले अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं तो बड़ा ही खैर व बरकत का अमल है। पूरी रात आप हर किस्म की ज़मीनी व आसमानी आफात व बलियात से महफूज रहेंगे। और एक हदीस का मफ़हूम है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद जो आदमी आयतुल कुर्सी पढ़ता है, मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत अता फरमा देंगे। तो ये आयतुल कुर्सी के बड़े फ़ज़ाइल हैं, इसको पढ़िए भी, इसको समझिए भी और इसकी कैफियत को अपने ऊपर तारी भी कीजिए, क्योंकि कुरान मजीद जब आप बातन पे तारी करते हैं, इसको क़ुलूब व इज़हान के साथ समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर ही उसकी बरक़ात ज़्यादा हो जाती हैं। इसके साथ ही फिर आगे जो आयत ला इकराह फ़िद्दीन के दीन में कोई जबर नहीं है, किसी को ज़बरदस्ती आप इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते। जुल्म के ख़िलाफ़ तो आप जहाद कर सकते हैं, मज़लूम की मदद के लिए तो आप तलवार उठा सकते हैं, लेकिन इस्लाम फैलाने के लिए आप तलवार नहीं उठा सकते। आप ज़बान से उनको दावत देंगे, आप दलील और बुरहाइन की बात करेंगे, आप हक़ की निशानियाँ बयान करेंगे और बातिल के झूठा होने के दलाइल देंगे।
اس کے بعد اگر کوئی قبول کرتا ہے تو اس کی خوش بختی ہے، کیونکہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، یہ من جانب اللہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اس لیے دین میں جبر نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں آپ نے جبر نہیں کرنا۔ اور اللہ فرماتا ہے آگے جا کے کہ جس نے حق کو مان لیا اللہ اس کو تھام لے گا، اللہ اس کی دنیا میں بھی مدد فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کی مدد کی جائے گی۔ جو حق کا ساتھ دیتا ہے اللہ اس کو تھام لیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ سمیع اور علیم ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے ساتھ ہی متصل آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے، یعنی جو ایمان لے آتے ہیں اللہ ان کا دوست ہے، اور ظلمات سے نکال کے ان کو نور کی طرف لے آتا ہے، اندھیروں سے نکال کے ان کو روشنی کی طرف لے آتا ہے، شرک کے اندھیروں سے، معصیت کے اندھیروں سے، ظلم کے اندھیروں سے، گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالی مومنین کو حق کے راستے کی روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، توحید کی روشنی سے ہمکنار کرتا ہے، اعمال صالحہ کی روشنی ان کو عطا ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ جو اندھیرے والے ہیں، جو گٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں، جو شرک کے اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں، تو ہمیشہ اندھیرے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ پھر نمرود کا ذکر آتا ہے کہ جب وہ ابراہیم علیہ السلام سے دلیل مانگتا ہے، یہ واقعہ نمرود کا اور بڑا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ قصص القرآن میں اور تفاسیر میں اس کا مطالعہ کریں کہ نمرود جب ابراہیم علیہ السلام سے ذات باری تعالیٰ کی بات ہوتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا وہ رب ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے، جس کو چاہے زندہ کرے، جس کو چاہے مار دے، موت دے دے۔ تو نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کی بادشاہی میں ایک آدمی کو پھانسی کی سزا سنائی دی جا رہی تھی، اس نے پھانسی کے تختے سے اس کو ہٹا دیا، اور دوسرے آدمی کو جو بے گناہ تھا اس کو کھڑا کر دیا، کہا دیکھو ایک کو میں نے زندگی دے دی اور دوسرے کو میں نے مار دیا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں جا کے غروب کرتا ہے، اگر تمہارے پاس یہ طاقت ہے تو تم یہ کر کے دکھاؤ۔ وہ نمرود لاجواب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ افلاک کا نظام، یہ قدرت کا نظام، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کو توحید کی دعوت دے رہے ہوں تو اللہ کی یہ جو نشانیاں ہیں، دن اور رات کا جو بدلنا ہے، سورج کا مشرق سے نکل کے مغرب کی طرف جانا ہے، چاند کا طلوع ہونا ہے، چاند کا غروب ہونا ہے، چاند کا بڑھنا ہے، چاند کا کم ہونا ہے، یہ دلیل آپ دے سکتے ہیں اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ پھر وہ ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ وہ سورج کو مشرق سے نہیں طلوع کر سکتا تھا، وہ اللہ کے حکم سے مشرق سے طلوع ہوتا تھا اور مغرب سے غروب ہوتا تھا۔ تو گویا دلیل کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو شکست دے دی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ظالموں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا، جو ظلم کرتا ہے اس کے مقدر میں بہت کم ہدایت آتی ہے۔ ظالم لوگوں کو توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ ظلم کی معافی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی عزیز علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ عزیز علیہ السلام بیت المقدس کے قریب سے گزرے ایک بستی سے، تو اس بستی پہ موت آئی تھی۔ تو عزیز علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول فرمایا کہ اے عزیز علیہ السلام، اللہ سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو کیسے لوگوں کو مارتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے عزیز علیہ السلام پہ موت آ جاتی ہے، نیند کی صورت میں غلبہ آ جاتا ہے، وہاں پہ سو جاتے ہیں اور 100 سال تک ان پہ موت طاری رہتی ہے۔ 100 سال کے بعد جب عزیز علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے عزیز کتنی دیر سوئے تھے؟ فرمایا 7، کچھ تھوڑی دیر سویا ہوں۔ فرمایا اپنے گدے کی طرف دیکھ، جو گدا تیرے ساتھ تھا اور جو کھانے پینے کی اشیاء تھی، دیکھا تو گدا گل سڑ چکا ہے، اس کا گوشت تباہ و برباد ہو چکا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے، اور جو کھانا تھا وہ تباہ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ 100 سال تک میں نے تمہیں یہاں موت دی، اسی طرح میں لوگوں کو موت دیتا ہوں اور پھر زندہ کرتا ہوں۔ اللہ آگے فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صوفیاء نے اس میں کمال بات کی کہ موت آنے کے بعد نبی کا جو جسم ہوتا ہے وہ سلامت ہوتا ہے، گدا تو مر کے مٹی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو انبیاء اور رسل ہوتے ہیں، وہ مرنے کے بعد بھی ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جس طرح عزیز علیہ السلام 100 سال تک وہاں رہے،
لیکن ان کا جسم سلامت رہا اللہ کے حکم سے اور اللہ کے اذن سے۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے ہیں کہ یا اللہ میں لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں تیری توحید کی، اطمینان قلب چاہتا ہوں، ایمان تو میرا ہے کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے مخلوق کو، تو زندہ کیسے کرتا ہے اور موت کیسے دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ 4 پرندے لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو۔ بعض عرفاء صوفیاء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 4 پرندے جو تھے ان میں مور تھا، مرغا تھا، کوا تھا اور کبوتر تھا۔ ان 4 پرندوں کو کہا کہ اپنے ساتھ اس انداز کے ساتھ مانوس کر لو کہ جو تم آواز دو تو تمہاری آواز پہ یہ آئے۔ جب وہ مانوس ہو گئے تو اللہ نے فرمایا ان کو ذبح کرو، ان کی گردنیں اپنے پاس رکھو اور دھڑ کو قیمہ بناؤ، چٹنی بنا کے 4 پہاڑوں کی مختلف چوٹیوں پہ مکس کر کے رکھ دو اور گردنیں رکھ دو، وہاں پہ رکھ کے پھر ان کو پکارنا شروع کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی عمل کیا، جب مور کو پکارا تو وہ فضا میں وہ ذرات اٹھتے ہیں، وہ گوشت کا جو قیمہ اٹھتا ہے اور اس کا شتر مرغ کا قیمہ الگ ہوتا ہے اور آ کے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، مرغے کا الگ، کوے کا الگ اور کبوتر کا الگ، 4 پرندوں کا گوشت آ کے ان کے ساتھ لگ جاتا ہے اور آنن فانن وہ پرندے دوبارہ زندہ ہو کے سامنے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ابراہیم میں ایسے زندہ کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ عرفاء اور صوفیاء نے کمال بات کی ہے کہ شتر مرغ سے مراد یہ باطنی بیماریاں ہیں کہ شتر مرغ ظاہری جو نمود و نمائش ہے اس میں زیادہ مستغرق رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نمود و نمائش کی وجہ سے آپ اللہ کو بھول جائیں۔ جو مرغہ ہے یہ شہوانیت پرستی میں زیادہ ہوتا ہے، تو شہوانیت پرستی کی وجہ سے رب کو نہ بھول جانا۔ اور کوا جو ہے اس میں حرص زیادہ پائی جاتی ہے، لالچی ہے۔ اور جو کبوتر ہے یہ تعلق مال خلق ہے، مخلوق کے ساتھ زیادہ مانوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 صفتیں انسان کی بیان کی گئی ہیں کہ اگر انسان ان 4 صفتوں کو چٹنی کر دے، قیمہ کر دے اور پھینک دے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے ایک نیا انسان پیدا کرے گا جو عبد ہوگا، جو اللہ کا مقبول ہوگا اور اللہ کا قریب ہوگا۔ اس واقعے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے وسائل اور اس کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح زمین میں کوئی ایک دانہ بوتا ہے تو اس دانے سے 10 بالیاں بھی نکلتی ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ کہتا ہے جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے، جو مجھے صدقہ دیتا ہے، میں اس کو ایسے ہی عطا کرتا ہوں کہ پھر وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں دنیا والے۔ تو لوگوں یہ قرآن ہے جو بار بار صدقے کا حکم دے رہا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ آپ اللہ کی اس کتاب پہ ایمان لے آئیے دل سے اور اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں، اللہ کی طرف سے آنا شروع ہو جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے، یعنی اللہ ہی وسیع ہے، اس کی وسعت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ مال خرچ کرنے کے بعد کسی کو جتانا نہیں ہے، کسی پہ احسان کر کے، کسی پہ نیکی کر کے، کسی کو زکوٰۃ اور صدقات دے کے اس کو ڈیگریڈ کرنا، اس کو احساس عار دلانا، اس کو کمی اپنا ظاہر کرنا، تو پھر آپ نیکی ضائع کر دیتے ہو، پھر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے نفس کے لیے ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس چیز سے ڈرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ قول معروف والی بات کرو، یعنی اچھی بات کرو، زبان سے ایسی بات کرو جس سے کسی کو تکلیف نہ ہوتی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نیکیاں بھی کر رہے ہوں لیکن زبان سے لوگوں کو ایسے زخم دے رہے ہوں جن کی وجہ سے مخلوق خدا ناراض ہو رہی ہو، اور مخلوق خدا ناراض ہو جائے تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ میں غنی بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں غنی کر دیتا ہوں کیونکہ دینے والا تو وہی ہے۔ اور آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کو دنیا والوں سے بے نیاز کر دیا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقہ کر کے پھر جتلانا نہیں ہے، بار بار یہ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ صدقہ کر کے تم نے جتلانا نہیں ہے۔ اگر صدقہ کر کے جتلا دیا، اس کو احساس دلا دیا تو پھر تم برباد ہو جاؤ گے۔ اور پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی اللہ فرماتے ہیں اس پارے میں اور اس صورت میں، اس تسلسل میں اگلی آیت میں، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی خرچ نہ کرو۔ جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں قیامت کے دن پھر وہ لوگ ہی ان کو اجر دیں گے، اللہ کے پاس ان کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو مخلوق خدا کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، یعنی نمود و نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایسے لوگوں کی طرح ہے کہ ایک پہاڑ کے اوپر اگر بارش ہو، مٹی جمع ہوئی ہو،
بظاہر تو وہ مٹی لگتی ہے کہ شاید بڑی زرخیز ہو، لیکن جو ہی بارش ہوگی اس کو مزید زرخیزی دینے کے لیے تو وہ مٹی اکڑ جائے گی، پہاڑ دوبارہ پھر چٹیل ہو جائے گا۔ فرمایا جو ریاکاری کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں تو ان کی عبادت ایسے ہی ضائع ہو جائے گی، قیامت کے دن یہ چٹیل پہاڑ کی طرح خالی کی خالی ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف اخلاص والوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ جن کا مال بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اخلاص والوں کی مثال اس ایک باغ کی طرح ہے، جو باغ بظاہر تو بے شک چھوٹا ہو لیکن اس کی مٹی زرخیز ہوتی ہے، ذرا سی جب بارش ہوتی ہے اس کے اندر نمی آتی ہے، وہ خوراک لیتی ہے اور پھر دگنی فصل واپس کرتی ہے۔ تو جو اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند مرتبے سے نواز دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ تفکر کرو، تدبر کرو۔ اولاد آدم کے لیے تفکر اور تدبر بڑی چیز ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ مال اور اولاد کسی کے کام نہیں آئیں گے سوائے اس کے کہ کوئی اللہ کے کاموں میں ان کو خرچ کرے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اچھی اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ عیب دار مال آپ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، اچھی چیزیں اپنے لیے رکھو، تو ایسا کبھی نہ کرنا۔ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو اچھی چیز جو دل کو بہانے والی ہو، جو مناسب ہو، جو نفیس ہو، وہ اللہ کی راہ میں جب آپ خرچ کرو گے تو اللہ آپ کو زیادہ نعمتوں سے نوازے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں فقر اور تنگ دستی سے ڈرا رہا ہے کہ یار اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، تمہاری عزت اور وجاہت میں کہیں کمی نہ آ جائے، اولاد زیادہ ہو گئی تو تم فقیر اور تنگ دست ہو جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ غنی ہے، وہ مخلوق میں جس کو چاہے غنی کر دیتا ہے۔ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو، تم اللہ کی راہ میں نکل کر تو دیکھو، تم اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر کے تو دیکھو، پھر اللہ تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تم غنی ہو جاؤ گے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ جس کو حکمت عطا ہو گئی اس کو خیر کثیر عطا ہو گئی۔ حکمت ایک تدبر ہے، ایک تفکر ہے، دین کے اندر ایک رسوخ ہے، وہ جس کو مل جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اس کو خیر کثیر مل گئی۔ تو بہترین انسان وہی ہوتا ہے جو حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، کہاں بات کرنی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں کون سا لفظ استعمال کرنا ہے، دین کا کون سا کام پہلے کرنا ہے اور کون سا بات کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے، یہ سب حکمت کے تقاضے ہیں۔ اور دین حکمت کے بغیر نہیں سمجھ آتا، اور حکمت جو ہے وہ مشاعر امت سے حاصل ہوتی ہے، وہ صلحاء اور عرفاء کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہے، وہ نیک لوگوں کی صحبت میں جانے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور آگے اللہ پھر فرما رہا ہے کہ عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، یہ عقل بڑی چیز ہے، اس کا اگر انسان استعمال کرے، قرآن کے اندر غور و فکر کر کے تدبر کرے تو بار بار اللہ اس کی دعوت دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نظر صرف اللہ کی ہے، اگر نظر نیاز کوئی دیتا ہے تو صرف اللہ کی ذات کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور کی نظر نہیں ہوگی۔ ہاں آپ کسی اور کی ایصال ثواب کے لیے صدقہ کر سکتے ہو، لیکن نظر صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں دوں گا، لیکن ظالموں کی کوئی مدد اللہ کہتا ہے کہ میں نہیں کرتا۔ آپ اس پارے میں دیکھیں کہ بار بار اللہ مال خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے اور ظلم سے باز آنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ میں حکم دے رہا ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں پھر صدقے کا آداب بتا دیے جا رہے ہیں کہ صدقہ خفیہ دیا جائے یا اعلانیہ دیا جائے، رات کی تاریکی میں دیا جائے یا دن کی روشنی میں دیا جائے، دونوں لحاظ سے بہتر ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ زیادہ مقبول ہے جو اللہ کی بارگاہ میں خفیہ طریقے کے ساتھ خرچ کیا جائے، یعنی صرف اللہ کو معلوم ہو کہ میرے بندے نے میری راہ میں کیا خرچ کیا ہے۔ تو ایسا صدقہ اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت کا عمل ہے۔ لیکن دلوں کی بات ہے، اگر کسی کو ترغیب دینے کے لیے دل اگر آپ کا ریاکاری کی طرف نہیں ہے، اعلانیہ صدقہ کسی حکمت عملی کی وجہ سے کر رہے ہیں تو وہ بھی افضل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ریاکاری کا ڈر ہے، ریاکاری کا خوف ہے، نفس کی بیماریوں کا ڈر ہے، تو پھر آپ خفیہ انداز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کریں۔ اور آگے پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہدایت صرف میں ہی دیتا ہوں، ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہدایت دے گا تو ہمارا کام ہوگا، تیری ہدایت کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور آگے پھر فرماتا ہے کہ حلال مال آپ نے میری راہ میں خرچ کرنا ہے، بار بار اللہ خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ حلال مال
میری راہ میں آپ نے خرچ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حرام کے ذریعے سے مال کماؤ، رشوت لو، ظلم کرو، وہ مال آئے اور پھر کہو جی میں بڑا صدقہ کر رہا ہوں۔ تو ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، میرے دوستو، معزز سامعین، حلال کا مال اگر ایک کھجور بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور حرام کا اگر کروڑوں اربوں ڈالر بھی آپ خرچ کر دیتے ہو تو قیامت کے دن آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، کیونکہ وہ ظلم کا مال تھا، وہ حرام کا مال تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی صدقے کے آداب بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس صدقہ دینے والے کا زیادہ اجر ہے جو لوگوں کے سامنے زبان نہیں کھولتا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا نہیں ہے، یعنی غریب سفید پوش آدمی جو غریب ہے لیکن بظاہر سفید پوش ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے جو کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، جو بڑے ہی معتدل مزاج کے ہوتے ہیں لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ قرآن حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ اصل اجر جو ہے انہی لوگوں کے حوالے سے ہے جو سفید پوش غریب کی لوگ مدد کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سخی اگرچہ گناہ گار بھی ہو وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، دوسری طرف بخیل اگر پرہیزگار بھی ہو تو اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ سخاوت بڑی چیز ہے، ہمیں صحیح ہونے کی طرف جانا ہوگا، لوگوں کو چیزیں عطا کرنی ہوں گی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سخاوت سے مالا مال فرمائے، سخاوت عطا کر دے۔ اس کے بعد پھر سود کی حرمت کی بات ہو رہی ہے، سود کے حرام ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے شیطان نے اس کو چھو کے باولا کر دیا ہو، وہ دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا، وہ 2+2=4 کے چکر میں اور 4+4=8 کے چکر میں اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ ناک تک اس کا مال آ جاتا ہے اور پھر اس کو موت ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سود جو ہے یہ مال کو ختم کرتا ہے، یہ کمزور کرتا ہے، لیکن صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ میرے دوستو، صدقے کو بڑھائیے اور سود سے انکار کیجئے، سودی معیشت کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیے، سود کے نظام کے خلاف حکمت عملی کے ساتھ جد و جہد کیجئے، کیونکہ سودی لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یعنی جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور اس کے بعد توبہ بھی نہیں کرتے، اس سے واپس بھی نہیں آتے، اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب سوچئے جو انسان اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے، تو اس کا انجام کتنا برا ہوگا۔ آج مسلمانوں کی تنزلی کی وجہ، مسلمانوں کی جو پستی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اجتماعی طور پر سود کو قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔ دنیا کے 52 سے زائد اسلامی ممالک ہیں لیکن وہ سود کے خلاف کوئی منظم عمل نہیں کر رہے، کوئی منظم تحریک نہیں چلا رہے۔ جب تک ہم اجتماعی طور پر سود کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقے سے بھی افضل کام یہ ہے کہ تانگ دست جو مقروض ہے اس کو قرض میں مہلت دی جائے۔ کسی نے اگر آپ سے قرضہ لیا ہے، وہ ادا نہیں کر پا رہا، اس کی ڈیٹ آ گئی ہے تو آپ اس کو مہلت دیتے ہیں، تو حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ صدقے سے 10 گنا زیادہ ثواب ہے۔ تو آپ تنگ دست مقروض کو ضرور موقع دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع کی وجہ سے اس پہ ضرور کرم کرے گا اور آپ پہ بھی کرم کرے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صدقے سے بھی افضل چیز یہ ہے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دی جائے اور قیامت کے دن کا خوف رکھا جائے، اور اپنے اعمال کی قبولیت پہ انسان کو یقین اور امید کے درمیان رہنا چاہیے، امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے کہ نہ معلوم قیامت کے دن میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اگر آپ صحابہ کی زندگی دیکھیں تو وہ ایسے ہی تھے کہ اتنے اعمال کرنے کے باوجود، زندگیاں دین میں لگانے کے باوجود، پھر بھی ہر وقت اللہ سے خوف رکھا کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے رہا کرتے تھے۔ یہاں بھی اللہ فرماتا ہے کہ ڈرتے رہو، آخرت کے دن سے ڈرتے رہو، اس دن کے عذاب سے بچتے رہو۔ اور پھر فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قیامت کے دن کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، جو انسان رتی برابر نیکی کرے گا اس کا بھی اس کو اجر ملے گا، اور جو گناہ کرے گا اس کو بھی اجر ملے گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سماجی معاملات میں بڑے اہم معاملات ڈسکس کر رہے ہیں
کیونکہ سورۃ البقرہ ساری کی ساری سماجی معاملات کے حوالے سے بات چیت کرتی نظر آ رہی ہے۔ تو آگے صدقہ کے آداب بتانے کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ لین دین کے معاملات بتا رہے ہیں کہ جب قرض کسی سے لو یا کسی سے دو، تھوڑا قرض ہو یا زائد قرض ہو، ہر حال میں اس کو تحریر کے اندر لایا جائے، لکھا جائے۔ اگر مرد ہے تو 2 گواہ، عورتیں ہیں تو وہ 4 کر لیں، لیکن گواہی رکھی جائے، ان پہ سائن لیے جائیں۔ یہ پورے کے پورا ان آیات کو پڑھیں تو قرض کے دینے اور قرض کے لینے کی آپ کو آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ اور یہاں کاتب کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ لکھنے والا صحیح صحیح لکھے اور گواہی دینے والا صحیح صحیح گواہی دے۔ جس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کا حق ادا ہو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ خوب جانتا ہے جس کا دل گناہ گار ہوگا۔ یہاں مراد یہ لی جاتی ہے کہ کسی نے قرضہ لیا، لکھوا بھی لیا، لیکن نیت یہ ہو کہ میں واپس نہیں کروں گا، تو اللہ فرماتا ہے یہ میں جانتا ہوں، پھر ایسے لوگوں کا دردناک عذاب ہوگا۔ دیکھیں اسلام ہمیں معاشرتی معاملات، چھوٹے چھوٹے معاملات بھی ہمیں ڈسکس کر کے واضح انداز کے ساتھ بتا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع شروع ہو جاتا ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے، تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، بہرحال ہر حال میں تمہیں اپنی نیکیوں اور گناہوں کا حساب دینا ہوگا۔ آگے اللہ جسے چاہتا ہے اس کو عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دعا بھی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حال میں معافی مانگنی چاہیے۔ اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مخصوص فرشتہ ایک مخصوص دروازے سے یہ آیات لے کے آیا، اور اس نے کہا کہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے کسی امت کو اور کسی نبی کو یہ آیات نہیں دی گئی، یہ امت محمدی کو خاص طور پہ عطا کی گئی۔ یہ بڑی رحمتوں اور برکتوں کی حامل آخری آیات ہے سورہ بقرہ کی۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات حدیث کے مفہوم کے مطابق جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے سراہنے پہ سورہ بقرہ کی پہلی اور آخری آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس فرشتے نے بتایا کہ یہ 2 نور ہیں جو آپ کو عطا کیے جا رہے ہیں، یعنی سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں۔ اس میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا، جتنی کسی میں سکت ہوتی ہے، جتنی کسی میں طاقت ہوتی ہے، اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے معزز سامعین، کبھی بھی غم آئے، پریشانی آئے، تو آفت آئے تو آپ نے ڈرنا نہیں، آپ نے گھبرانا نہیں، بلکہ قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھنا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ جس چیز کے انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے، اللہ اتنی ہی آزمائش اس کے آگے ڈالتا ہے۔ آگے پھر دعا ہے جو مانگتے ہیں فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ دعا ہے اور اس دعا پہ آمین کہنا چاہیے۔ یہ دعائیں بڑی زبردست عمل ہے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور پہلا رکوع بڑی اہمیت کا عامل ہے، بڑی برکات کا عامل ہے۔ بیماروں پہ پڑھ کے لوگ دم کرتے ہیں تو ان کو شفا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور فرمائے۔ اس کے بعد تیسرا پارہ جو باقی حصہ ہے وہ سورۃ آل عمران سے آتا ہے۔ سورۃ آل عمران قرآن مجید میں تیسری صورت ہے اور یہ تیسرے پارے میں ہی پائی جاتی ہے۔ اس میں یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں 200 آیات ہیں، 20 رکوع ہیں، 3503 الفاظ ہیں اور 14605 حروف اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی جو مخاطبین ہیں اس میں یہود و نصارہ اور مسلمان ہیں، مختلف احکامات کے لحاظ سے ان کو پکارا جا رہا ہے۔ اس کا جو پہلا کلمہ ہے، لفظ ہے، وہ الف لام میم سے یہ بھی شروع ہوتی ہے، یعنی اس میں بھی اللہ کے خاص راز بیان کیے گئے ہیں حروف مقطعات کی صورت میں کہ اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ گویا الف لام میم سے یہ بھی بعض عرفاء نے مراد لی ہے کہ اللہ نے خفیہ پیغام بھیجا اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ریسیو کر لیا۔ یہ وہ باطن کی راز و نیاز کی باتیں ہیں جو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور جاوید ہے۔ اس کے بعد
قرآن کا یہ اعجاز بتایا جا رہا ہے کہ قرآن تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، یہ سابقہ الہامی مذاہب کی، سابقہ الہامی شریعتوں کی، سابقہ الہامی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، لیکن ان کے اندر جو تحریفات ہوئی ہیں ان کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو قرآن کے منکر ہیں وہ بڑی ہی گمراہی کا سودا کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کون ہے جو تم پہ رحم کرے گا، اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات واضح ہیں، اس میں کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، کچھ واضح احکامات ہیں جن پہ آپ کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن کچھ حروف مقطعات کی طرح متشابہات ہیں، ان کے پیچھے جو پڑ گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ ایسی چیزوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی اپنی عقل کی دوڑیں نہیں لگانی چاہیے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات ختم کر دی، ہمیں وہاں بات کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں اور عقل رکھتے ہیں حقیقت میں وہی نصیحت سنتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ذکر، گویا یہ بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو اللہ عقل بھی عطا فرما دیتا ہے اور اس کو اللہ نصیحت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ ڈال دینا، ہمیں پھر گمراہ نہ کر دینا۔ اس ہدایت کے بعد پھر قیامت کی یاد دہانی کا اللہ ذکر کر رہا ہے بار بار کہ قیامت کے دن کو یاد رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی متصل آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن کافروں کو مال اور اولاد کوئی کام نہیں آئیں گے، جیسے فرعون کا انجام ہوا کہ نہ مال اور نہ اولاد نے اس کا کام کیا، اس سے پہلے والے جو طاغوت تھے ان کا بھی یہی انجام ہوا، اور اس کے بعد والے جو طاغوت ہیں اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ کفر جلد مغلوب ہو کے رہے گا۔ مسلمانوں کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، حوصلے پست نہیں کرنے چاہیے۔ باطل مٹنے کے لیے ہوتا ہے، کفر ڈوبنے کے لیے ہوتا ہے، کفر مغلوب ہونے کے لیے ہے۔ اسلام غالب ہے، اسلام سپر پاور بن کے آیا ہے اور اسلام کا حکم پوری دنیا میں چھا کے رہے گا، اس لیے مسلمان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ کفر مغلوب ہوگا اور کافر جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بدر کے غزوہ کی مثال دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ دیکھو مسلمان تعداد میں کم تھے لیکن روحانی طاقت زیادہ تھی، اس لیے وہ اکثریت پہ غالب آ گئے۔ مسلمان 313 ہوں لیکن روحانیت سے بھرپور ہوں تو وہ چھا جاتے ہیں، اور اگر لاکھوں اربوں بھی ہوں، وہ مادیت والے ہوں، روحانیت والے نہ ہوں، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ، کہ دنیا کو حب شہوات، عورتوں اور شہوانیت اور بیٹوں اور سونا چاندی، گھوڑے، کھیتی اور چپائیوں سے مزین کر دیا گیا ہے۔ یہ دنیا کی خوبصورتیاں ہیں، عورت بھی دنیا کی خوبصورتی، چوپائے بھی دنیا کی خوبصورتی، بیٹے، مال، اولاد بھی خوبصورتی، گھوڑے بھی خوبصورتی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے راستے میں یہ چیزیں خرچ کی، میرے تابعداری میں خرچ کی، اس کا انجام تو اچھا ہے، لیکن جس نے اس نعمتوں کو غلط استعمال کیا تو اس کا انجام بہت برا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ تقوی والوں کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ جنت ہے۔ تقوی سے مراد اللہ کا خوف اور ڈر ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں دائمی زندگی ان کو عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ حقیقت میں جو تقوی والے لوگ ہیں وہی دوزخ سے ہمیشہ پناہ مانگتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، استغفار کرنے والے اور رات کی پچھلی پہر میں اللہ کی بارگاہ میں آوزاری کرنے والوں کے فضائل بیان کر رہا ہے کہ یہی لوگ جنت کے مالک ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کی توحید بلند کرنے والے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک دین جو ہے صرف دین اسلامی ہے، اس دین کے علاوہ کوئی اور دین قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو حسد کی وجہ سے حق کو نہیں مانتے ان کا جلد حساب ہوگا اور وہ بہت خسارے میں رہیں گے۔ یہاں مثال یہودیوں اور اہل کتاب کی دی جا رہی ہے کہ وہ بنی اسماعیل میں آقا علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے حسد میں مبتلا ہو گئے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کا بہت برا انجام ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا کرے
تو اس کے ساتھ حکمت کے ذریعے اس کو اسلام کی دعوت دو، یعنی موعظ حسنہ سے اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو دین کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ نبیوں کو قتل کرتے رہے ان کے اعمال ضبط ہو گئے اور ان کا بڑا عذاب ہے۔ یہ بنی اسرائیلی ظالم لوگ تھے، یہ موجودہ یہودی اور عیسائی ان کے بڑے بھی یہی کام کرتے رہے کہ انبیاء کو قتل کرتے رہے۔ آج یہ بھی غلط اور ناپاک ذرائع کے ذریعے سے زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام برا لکھ دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے الہامی کتابوں میں تعریف کی، یعنی تورات، زبور اور انجیل کے جو پیٹرن تھا، جو اس کا سیاق و سباق تھا، اس کو تبدیل کر دیا، اس کے اندر تحریفات کر دی، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی بڑا عذاب ہے۔ آگے یہود اور عیسائیوں کی خوش فہمیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں صرف 40 دن عذاب ہوگا اور ہمیں اس کے بعد ہمیشہ جنت مل جائے گی، یا جس طرح نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری وجہ سے سولی پہ چڑھ گئے، ہمارے حساب سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ خوش فہمی کے تھوڑے دن ہیں، جب یہ میرے پاس آئیں گے تو میں ان کا خوب اچھے طریقے کے ساتھ حساب لوں گا۔ اللہ آخر میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن پورا پورا حساب لیا جائے گا۔ آگے پھر اللہ فرماتا ہے کہ ملکوں کی بادشاہی میں دیتا ہوں، عزت اور ذلت میں دیتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ یہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ رات کو دن میں تبدیل کرنا اور دن کو رات میں تبدیل کرنا، اور جاندار سے بے جان کو نکالنا، بے جان سے پھر جاندار کو نکالنا، یہ میرا ہی کام ہے۔ اس آیت سے اگر آپ مختصراً مفہوم لینا چاہیں تو جس طرح مرغی جاندار ہوتی ہے تو اس سے بے جان انڈا نکلتا ہے، اس انڈے سے پھر جاندار مرغی نکل آتی ہے، تو اس طرف اشارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے جان چیز، جس طرح بے جان مادہ منویہ عورت کے اندر جاتا ہے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی حمل میں ایک انسان بناتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہاں میں تمہاری صورتیں مزین کرتا ہوں اور پھر تمہیں زمین پہ بھیج دیتا ہوں۔ لیکن جاندار سے بے جان اور پھر بے جان سے جاندار چیزیں، تو صوفیاء اور افا فرماتے ہیں کہ سورۃ آل عمران کی 26 اور 27 نمبر آیت کو پڑھ کر اگر دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس میں عزت، ذلت اور حکمت کی باتیں ہی کی گئی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنو، کبھی بھی کافروں کو دوست نہ بنانا، ان کو جگری یار نہ بنانا۔ ضرورت کے لحاظ سے آپ ان کے تعلقات تو رکھ سکتے ہو، لیکن مومن کا دوست مومن ہی ہوگا، کافر کا دوست کافر ہوگا، کیونکہ جو کفر ہے یہ ملت واحد ہے، یہ اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ مخفی کوئی بات ہو یا ظاہر بات ہو، اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور ظاہر کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ آگے پھر قیامت کا ذکر ہے۔ قیامت کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کا پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ آنا ہوگا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے پیٹرن پہ چلنا ہوگا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت یعنی رسول اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی فضیلت کا ذکر کیا کہ زمین کے اندر ان کو کس طرح فضیلتیں عطا فرمائی۔ اور آل عمران کی نظر کی بات ہو رہی ہے کہ عمران نے جب اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کی نظر مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مریم جیسی بیٹی عطا کی، تو وہ بڑے پریشان ہوئے، لیکن اس وقت کے کاملین نے ان کو کہا کہ یہ جو بیٹی ہے یہ بیٹوں سے بھی زیادہ افضل ثابت ہوگی۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ مریم، وہ پاک مریم کیسی تھی کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور پھر آگے جا کے زکریہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ زکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خاص حجرے میں گئے جہاں وہ اللہ کی ولیہ عبادت کیا کرتی تھی، وہاں دیکھا کہ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں جن کا موسم نہیں ہے، جو زمین پہ اویلیبل نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت کی وجہ سے، اللہ کی ولایت اور بندگی کی وجہ سے بے موسم پھل ان کو مل رہے تھے۔ زکریہ علیہ السلام بھانپ گئے کہ اگر اللہ کی ولیہ کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگی جائے
تو یقیناً یہ دعا قبول ہوگی۔ وہاں زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد ہونے کی دعا مانگی کہ یا اللہ صالح مجھے نسل عطا فرما جو تیرے دین کو سربلندی کے لیے آگے جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ زندگی کے آخری ایام ہوتے ہیں، بظاہر بڑھاپا ہوتا ہے، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں نے دعا قبول کر لی، یہ میری نشانیاں ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے، یہ نصیحت فرماتا ہے کہ صبح و شام مجھے یاد کیا کرو۔ پھر زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرماتا ہے۔ یہاں ہمیں بھی نصیحت ہے کہ جو لوگ صبح اور شام اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یہاں تسبیح سے مراد سبحان اللہ لیا گیا ہے، یہ بڑی خاص تسبیح ہے سبحان اللہ، ہمیں صبح و شام اس کا ورد کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو جب کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا کریں گے، تو بڑی پریشان ہوئی کہ مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، میں پاک صاف ہوں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ مریم تو سجدہ کر اور رکوع کر، باقی چیزیں چھوڑ، غیب کی خبریں ہم وحی کرتے ہیں۔ فرشتوں نے جب آ کے مریم علیہ السلام کو بیٹے کی نوید سنائی کہ ان کا نام عیسیٰ ہوگا اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ لحد میں بات کریں گے، مہد میں بات کریں گے، یعنی وہ بگوڑے کے اندر جو اس میں اندر بات کریں گے، جولے کے اندر بات کریں گے، اور انہوں نے بات کی اور اپنی والدہ کی پاکی بیان کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کن فیکون، جو میں کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، اے مریم تم نے پریشان نہیں ہونا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آگے ان کے معجزات کا ذکر ہے کہ وہ مٹی کے پرندے بنا کے اڑایا کرتے تھے، اندھے اور گونگے لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے اللہ کے اذن سے۔ مومنوں کی نشانیاں اس میں بیان کی گئی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بات کی گئی ہے کہ وہ صراط مستقیم ہی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں ان کو پیغام دے رہا ہے، اور آگے ان کو خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں جو پیغمبروں کے راستے پہ چلتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی کفار مکر کرتے ہیں تو ان کے مقابلے میں جو اللہ کی تدبیر ہوتی ہے وہ بڑی اعلیٰ اور مؤثر ہوتی ہے۔ کفر کی جتنے بھی جالے ہوتے ہیں یہ ایک دن ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی حکمتیں دائمی ہوتی ہیں اور ان کے رزلٹ بھی دائمی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مثل آدم ہیں، جس طرح آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا گیا، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اس کے بعد آیات مبالغہ ہے کہ تم اپنی اولادوں کو لے آؤ، ہم اپنی اولادوں کو لے آئیں گے۔ آقا علیہ السلام کی وہ خاص بات کہ لے آؤ پھر اگر تم سچے ہو، اور جھوٹوں پہ پھر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سچے واقعات ہیں پچھلے انبیاء کے جو میں قرآن میں بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر آگے حضور علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اہل کتاب کو دعوت دو تو یہ اہل کتاب کو یہ دعوت دو کہ آؤ ہمارے اور درمیان جو تمہارے اندر مشترک چیزیں ان پہ بات کرتے ہیں، یعنی عقیدہ توحید کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ بڑے ہی حیران ہوں گے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں یہ 75% ایک جیسے ہیں۔ صرف توحید اور رسالت کو اگر مان لیا جائے اور اچھائیوں اور برائیوں کی تمیز کر دی جائے تو دنیا میں وحدت ادیان کا ایک بڑا اچھا کنسپٹ ہے۔ مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ جب ان کو تبلیغ کریں تو مشترکات کی بات کریں، آہستہ آہستہ پھر وہ آپ کے قریب آ جائیں گے۔ یہاں حکمت عملی کا بھی تذکرہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی بات کی جائے تو سب سے پہلے جو آپ کی موافقات ہیں اس پہ بات کریں، اس طرح بندہ آپ کی بات جلدی سنے گا اور آپ کی دعوت جلد قبول ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کی بات کا جواب دے رہے ہیں، اے اہل کتاب اور مشرکین تم یہ سن لو کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، تم ابراہیم علیہ السلام پہ تہمت نہ لگاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے زیادہ قریب تھے اور ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کے قریب ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اے اہل کتاب تم حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ تمہیں سب کچھ معلوم ہے، تم مصطفیٰ علیہ السلام کو جانتے ہو، پھر بھی تم حق کو چھپا رہے ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ نبوت جو ہے میرا خاص فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں، میرے فضل پہ تم کیوں حسد کرتے ہو کہ یہ بنی اسرائیل میں آنی تھی یا بنی اسماعیل میں آنی تھی؟ میں نے اپنا محبوب اگر بنی اسماعیل میں بھیج دیا تو تم میری اطاعت کرو، میرے حکم کو بجا لاؤ اور میرے نبی کے امتی بن جاؤ۔ لیکن افسوس کہ یہودی حسد کی وجہ سے ایمان نہ لا سکے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ وسیع ہے، اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ حق پرست لوگوں کی ہمیشہ تعریف کرتا ہے، جیسے
عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے جب حق دیکھا تو قبول کر لیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بہت سارے جو حق پرست لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو یہاں یہ بات پیغام ملتا ہے کہ جو حق کا متلاشی ہوتا ہے، جو سچ کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ سلیمان اگر فارس سے بھی آتا ہے، وہ غلام در غلام ہوتا ہوا بھی مسلمان ہو کے مسلمانوں کا ایک گورنر بن جاتا ہے۔ اور اگر صہیب روم سے آتا ہے، حق کی تلاش میں آتا ہے، تو اس کو ایمان مل جاتا ہے۔ بلال اگر حبشہ سے حق کی تلاش کی خاطر آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حق کے راستے سے مزین کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آج بھی جو حق کا متلاشی ہو، آپ کو اس تک پہنچنا ہوگا۔ مسلمان امت کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ حق کے متلاشیوں تک پہنچیے اور حق کا پیغام ان کو دیجیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ وعدہ پورا کرنا جو ہے یہ متقیوں کی نشانی ہے، اور اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ آگے اللہ توراۃ اور انجیل میں تحریفات کا ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو تبدیل کر دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی کتاب کبھی بھی کسی کو یہ نہیں سکھاتی کہ کوئی بندہ کسی کو غلام بنا لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بندگی سکھائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے آگے جھکنا سکھایا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جاہل لوگ ہیں جو فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لیتے ہیں۔ رب ایک ہے، فرشتے اور انبیاء کو رب بنانا جائز نہیں ہے، یہ شرک آ جاتا ہے۔ اور سب نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے میثاق کی بات ہو رہی ہے کہ جب عالم ارواح میں اللہ نے سب نبیوں کو جمع کیا تو فرمایا کہ میں تم نبوت دے کے دنیا میں بھیجوں گا، لیکن تم سب نے میرے نبی، آخری نبی، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنی ہے۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء آئے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا پیغام دیتے رہے، اور اپنی امتوں کو یہ بتا کے جاتے رہے کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا جو سردار ہوگا، جو سب سے افضل نبی ہوگا، وہ خاتم النبیین ہوگا۔ تم اس پہ ایمان لانا اور اس کی شریعت کی ضرور پیروی کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس میثاق پہ میں نے پیغمبروں کو بھی گواہ بنایا اور میں خود بھی گواہ ہو گیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم النبیین پر میں خود بھی گواہ ہوا اور انبیاء کو بھی گواہ بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جو حق کی بات سے پھر جاتا ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ ظالموں کو میں ہدایت نہیں دیتا۔ ظلم سے بچنا چاہیے، جو ظالم ہوتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں ان پہ میں بھی لعنت کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے جنت کا انعام اللہ بار بار اعلان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا انعام ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اور مرنے کے بعد توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یعنی مرنے کے بعد اگر کوئی کہے کہ میں اسلام لے آیا ہوں، یا قیامت کے دن کوئی کہے کہ میں اسلام لے آیا ہوں، اس وقت کا اسلام قبول نہیں ہوگا۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے اللہ کو ماننا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے جو اسلام کو مانے گا اسی کا اسلام مرنے کے بعد قبول کیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد کافر لوگوں کی میں توبہ قبول نہیں کرتا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ تیسرے پارے کی ہم نے مختصراً آپ کے سامنے ایک خلاصہ اور تشریح بیان کی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ جو حق بات ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی حق سے علاوہ بات ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس پروگرام کے حوالے سے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، کومنٹس میں، ہمارے ذاتی نمبر میں، ای میل پہ جا کے ضرور اپنا رسپانس دیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہوا تو وہ بھی ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ قرآن فہمی کے لیے اس پیغام کو ضرور آگے پھیلائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔